यसु मसीह के मुहीब नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम। मैं आपको प्रोग्राम फेथ इज़ नाउ में खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं मसीह के नज़रिए तालीम की बुनियाद के बारे में। हमने अपने पिछले प्रोग्राम अब्रानियों 6 बाब 1 आयत में पढ़ा और सीखा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है खुदा की तरफ ईमान। मैं आपके साथ बयान करूंगा खुदा ने बाग अदन में एक दरख्त नेको बद का लगाया और उसने हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त का फल और सब्जी खा सकते हो सिवाय उस दरख्त के, और उसने उन्हें आज़ादी दी। लेकिन उसी वक्त वो हमें हदायत भी देता है। हम रहते हैं जिस्मानी बदन में, वो हमें रूहानी बदन की तरफ तलकीन करता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ जब वो उसकी तरफ मतवज्जा हुए और उन्होंने नेक और बद का फल खाया। अगर मैं कहूँ ओके खुदा, अब हमें ज़रूरत नहीं कि आप हमें हदायत दें और हमारी मदद करें कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो वो हमें चॉइस देता है शख्सी तौर पर। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि खुदा ने ईमान को रखा है और वही ईमान वो हमारे अंदर डालता है, तो मैं फ़ैसला करता हूँ कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। दरअसल आदम और हवा ने खुदा बाप के साथ अहद किया था, लेकिन वो जुदा हो गए उस इख्तियार से जो खुदा बाप ने, जिसने उनको तख्लीक किया, उनको दिया था। पहला आदमी दरमियानी बना, उसने अपना गलबा खो दिया। ये सब करने के सबब से अबलीस के हाथों वो शिकस्त खा गया। लेकिन अब ये ज़मीन, अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक यतीम ज़मीन की तरह है और अब हम यतीम हो गए हैं क्योंकि जुदाई हो गई है। आदम और हवा ने उस अहद को तोड़ा जो उन्होंने खुदा से किया था, जो तख्लीक करने वाला है, जो ये काबिलियत और अहलियत रखता है, जो देखता और सुनता है और वो हमारे साथ चलता है। वाह, क्या ही खूब बात है। और ये सुनहरी मौका है, वो ईमान जो हमारे अंदर है और वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं और हम उस ईमान के वसीला से उसे देख सकते हैं, हम उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन ईमान के वसीला से ये मुमकिन है। लेकिन अब जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, दरअसल हम आदम और हवा की तरह नहीं, जो अपने अंदर ईमान तो रखते थे, लेकिन अब वो हम ईमान रखते हैं जो हमें खुदा की तरफ ले जाती है। बहुत से लोग, मैं ये कहूँ कि वो खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं और वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने ईमान को अपने अंदर रखता हूँ, लेकिन जब मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है, तो अगर आप बीमार हैं, बैंकक्रप्ट हैं, माशी तौर पर, अगर आप उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो वफ़ादार खुदा है, तो सब हल हो जाता है। जब मसीह आता है, वो आपकी फ़िक्र और देखभाल करता है। हम खुदा से ईमान को लें जब चाहें अपने लिए और जब चाहें छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन मसीह की नज़रिया तालीम हमें बताती है कि हमें अपना ईमान खुदा पर रखना है ज़िंदगी के हर मामले में। अक्सर मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खुदा को विज़िट करें चर्च जाके, वो चाहता है आप उससे बात करें जिस तरह वो आदम और हवा से चाहता था। लेकिन अब यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके अंदर रहता है। अब्रानियों 6 बाब 1 आयत को पढ़ते हैं। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की 6 बाब 2 आयत को पढ़ते हैं। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। अगर उसकी मर्ज़ी हो तो हम उसकी बुनियाद में ये कर सकते हैं। इससे पहले कि वो हमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए बुलाए, इससे पहले कि वो हमें अपने काम के लिए मसा करे, हमें मसीह की बुनियादी नज़रिया तालीम की ज़रूरत है, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जो एक पत्थर की तरह है। हर नया मुकाशफा जो कोई कहता और खोलता है, वो खुदा की तरफ से है, उस पर है। और आप कहें कि मैं खुदा के कलाम को लेता हूँ, लेकिन उसके मुकाशफा को नहीं लेता। अगर मैं आपको बताऊँ, हमें खुदा के कलाम को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है।
اور ایمان خدا کے کلام سے شروع ہوتا ہے، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، تو ہمیں اور بیکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اگر آپ یہ باتیں اور چیزیں کریں گے تو آپ جانیں گے یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اپنا ایمان وفادار خدا پر رکھیں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاشی ہو، اور اپنے بچوں کے تعلق سے آپ خدا کو چاہیں۔ خدا آپ کو بتائے گا کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ کیا آپ حقیقی طور پر سمجھتے ہیں مسیح کے جھوٹنے اور ابدی عدالت کو؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آخر میں آپ عدالت کے لائق ٹھہریں گے۔ متی 12 باب 36 آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ آپ ان سب باتوں کا حساب دیں گے جو اس بدن میں رہتے ہوئے آپ کام اور باتیں کریں گے۔ اس لیے مسیحیوں کے لیے بھی عدالت ہوگی اور غیر ایمانداروں کے لیے بھی۔ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم وہ سب کریں جو مسیح چاہتا ہے۔ ہم ان سب کاموں کے لیے سزا کے لائق ٹھہریں گے جو کچھ بھی ہم غلط کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ کو جس سے وہ خوش ہے۔ اگر آپ خدا کے پیار کو ٹھکرائیں گے، وہ آپ کو ٹھکرائے گا۔ یہودی لوگ بھروسہ رکھتے تھے اور وہ فرما برداری کرتے تھے 10 احکامات کی اور 600 سے زائد مختلف رسم و رواج اور ثقافت کی۔ یہ ان احکامات پر ترجیح دیتے تھے جو موسیٰ کوہ سینا پر خدا کی طرف سے دیے تھے۔ مردہ کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کے پیار کو قبول کریں اور ایمان کے وسیلہ خدا کی طرف مذہبی ذہن کے ساتھ رجوع لائیں۔ اب ہم کام کے ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، تمام ہوا۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو اس نے راست بازی کو پورا کرتے ہوئے کہے۔ میں اور آپ اس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کیا۔ ہم وہ کام نہیں کرتے اسے قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کی راست بازی میں یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چرچ کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ کیا ہم بائبل کو پڑھتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں اس کے فضل کے وسیلہ سے، رحم کے ذریعے، اور وہ معافی اور جو نجات اس نے ہمیں دی ہے، اپنے پیار کا کامل بیج ہمارے اندر بویا ہے۔ یہ یہودی لوگوں کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ کہنے اور سوچنے لگے کہ ہم کس طرح ایمان لا کر خداوند کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج دن تک اسے قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں قدرتی اور فطری عمل ہے۔ آپ اپنا کمرہ صاف کرتے ہیں، آپ کھیلنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہیں، ہر چیز اور کام اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، لیکن خدا نے کہا اپنی روح میں نہیں چاہتا کہ میرے کاموں سے مجھے قبول کرے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کلام پر یقین اور بھروسہ رکھو۔ آپ کو ضرور ہے کہ ایمان اور یقین رکھیں یسوع خدا کا بیٹا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر موا۔ ہمیں خدا کی طرف ایمان رکھنا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پاسٹر پر ایمان رکھو، اپنے استاد پر، سنڈے اسکول کے ٹیچر پر، اپنے شوہر یا بیوی پر۔ حتیٰ کہ یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پر ایمان رکھو، بلکہ اس نے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو۔ نجات فضل کے وسیلہ اور ایمان کے ذریعہ سے ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کام کرنے کی ذہنیت نہیں کہ ہم ایمان کی چیزیں اور باتیں بہت مختلف ہیں، اور یہ فطری اور قدرتی نہیں ہیں، اور مجھے قبول کرنے کے لیے ایسے کام کرو۔ لیکن اب وہ آپ کو چنتا ہے تاکہ آپ اسے چنتے ہیں، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ اسے چنتے ہیں، اور آپ ایمان حاصل کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ایمان بخشتا ہے، وہ آپ کو بچاتا ہے۔ خدا آپ کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جو آپ کو ایمان لانے کے لیے درکار ہے۔ جب آپ خدا کی طرف ایمان لاتے ہیں تو وہ آپ کو ایمان بخشتا ہے تاکہ آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ کو پیار درکار ہے، وہ آپ کو روح کا پیار دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایمان درکار ہے، وہ آپ کو ایمان بخشتا ہے۔ اگر آپ کو روحانیت کی ضرورت ہے، وہ اپنا روح القدس دیتا ہے۔ اگر آپ کو پیار چاہیے، وہ اپنا پیار آپ پر نچھاور کرتا ہے۔ اس تعلیم کو ایک ایماندار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایماندار کی حیثیت سے جو چیز آپ کو درکار ہے وہ آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ اس کے لیے وہ سب کر سکیں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ آپ کو مسیح کی سمت کی طرف لے جاتا ہے۔
میرے دوستوں، اور جو ہمیں مسیح کی راہ پر لے جاتی ہے وہ راہ بائبل ہے۔ یہ ساری چیزیں فطری طور پر بیان کی گئی ہیں۔ گناہ نہ کریں اور کام نہ کریں، اپنا کمرہ صاف نہ کریں، اور یہ سب فطری ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ آپ اس کی پرستش کریں۔ آپ اپنا ایمان اس پر رکھیں، اس کی طرف رکھیں، یہ روحانی چیزیں ہیں۔ یوحنا استباغی نے یوحنا 1:29 میں کہا، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ کسی بھی طرح کا کام کریں، چاہے وہ مذہبی ہو، رسومات ہی کیوں نہ ہو، آپ خدا کو جلال دیں اور آپ اسے قبول کریں آسمان کی بادشاہت کے دروازے کے طور پر۔ یہ مردہ کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا عمل آپ کا شخصی بیانہ ہے تاکہ آپ ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ موت کی کوئی قوت نہیں اور یہ قابل قبول نہیں۔ اب نئے عہد نامہ میں، کیونکہ پرانا عہد نامہ ابھی ضروری نہیں ہے، اب نیا عہد نامہ کا دور ہے، اس لیے میں آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا نیکودیمس سے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اپنا ایمان خدا کی طرف لاتے ہیں، آپ فضل حاصل کرتے ہیں اور وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ افسیوں کی کتاب 2:8 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور میں کہوں بہت سے ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں باقاعدگی سے، تو آپ قبول کیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب اسے قبول کرتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ اپنا ایمان اس پر رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے، آپ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ایمان ہے، تو خدا آپ کی طرف اپنا فضل والا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ کہیں کہ میرا ایمان اس پر ہے کیونکہ خدا مجھے ابدی زندگی دیتا ہے۔ میں دوبارہ کہوں، کیونکہ دہرانا سیکھنے کی ماں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ ایمان مجھ پر رکھو۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس پر ایمان رکھیں۔ یسوع مسیح نے مرکز 11:22 میں کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ مرکز 8:27 کو پڑھتے ہیں، پھر یسوع اس کے شاگرد کیسریہ فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ 8:29 کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ آپ نے مسیح کا مکاشفہ دیکھا ہے، وہ کون ہے؟ خدا کون ہے؟ کیا آپ مکاشفہ کا پیمانہ ناپ سکتے ہیں؟ کیا آپ ایمان کا پیمانہ ناپ سکتے ہیں؟ خدا آپ کے مسائل سے بہت بڑا ہے۔ خدا آپ سے زیادہ آپ کے معاشی معاملات کو سمجھتا ہے۔ کیا یہ اس سے بیماری سے بڑا ہے جو خدا نے آپ میں تشخیص کی ہے؟ خدا پر ایمان رکھیں۔ جو آپ خدا کو سمجھتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ جو مشکلات آپ کو ہیں، اگر آپ بائبل کے خدا کو نہیں جانتے، اگر آپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو نہیں جانتے، یسوع کے خدا کو، نجات دہندہ کو، اور امید اور ایمان کے ساتھ وہ آپ کا بھی خدا ہے، ضرور ہے کہ ہم خدا کو بڑا سمجھیں، لیکن ہم عظیم نہیں ہو سکتے۔ متی 11:22 کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل تصویر ہے خدا پر بھروسہ رکھنے کے تعلق سے۔ اس میں کسی ذاتی یا شخصی بات کا عنصر نہیں، صرف خدا پر ایمان رکھیں۔ یہ آپ کی قابلیت، نہ آپ کی تعلیم، نہ کہ اس بات سے منسلک ہے کہ آپ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، ہدیے اور دایکیاں دیتے ہیں، کیونکہ ایمان کا انحصار خدا پر ہے۔ جو کہ اسرائیل کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، وہی امریکہ کا بھی خدا ہے۔ ایک دفعہ جب میں افریقہ میں گیا، میں نے بہت سے معجزات دیکھے۔ خدا کے روح نے مجھ سے کہا کہ میں بر اعظموں کا طرفدار نہیں۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے! وہ صرف اسرائیل کا خدا نہیں، نہ ہی وہ افریقہ کا خدا ہے، وہ امریکہ کا خدا ہے۔ ہر بر اعظم کا جو اس نے تخلیق کیے ہیں ان سب کا خدا ہے۔ ہمیں مسیح کی تعلیم کا پرچار پوری دنیا میں انجیل کی خوشخبری کو سنانا ہے، اور ہمیں جوش کے ساتھ روح میں بپتسمہ حاصل کرنا ہے۔ اس نے کہا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ٹھہرو گے۔ بغیر ایمان کے اس کے پاس آنا آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔
بغیر ایمان کے آپ حاصل نہیں کر سکتے روح القدس کا بپتسمہ۔ یہ ایمان ہمارے اندر ہے، لیکن ہمیں اسے خدا کی طرف رکھنا ہے اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ میں جب دوسرے ممالک میں سفر پر جاتا ہوں، میں نہیں جانتا پریئر لائن پر کون ہے، مگر میرا یقین ہے جب میں خدا کا کلام بیان کرتا ہوں، خدا میرے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور اس کا کلام نشانات اور معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس پر اندھا ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ موجود ہوں، چرچ بھرا ہو، میں نہیں جانتا چرچ میں کون ہے، ہجوم میں کون ہے۔ میں ایمان سے جاتا ہوں اور کہتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا مجھ میں اور اس کی روح مجھ پر ہے اور وہ میرے وسیلہ سے بڑے کام کرتا ہے۔ گناہ بڑا تھا مگر اس کا پیار بہت بڑا ہے۔ کیا آپ آج مجھے سن رہے ہیں؟ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ خدا کا پیار کتنا بڑا ہے آپ کے گناہ سے۔ پہلا یوحنا 4:18 کو پڑھتے ہیں، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ اب آپ یتیم نہیں رہے اور نہ ہی آپ کسی سوسائٹی کا حصہ رہے ہیں۔ آئیں آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جائیں۔ آج کا پروگرام فیتھ از ناؤ، آج آپ کی نجات کا دن ہے، ابھی نہ کہ کل، ابھی اسی لمحہ۔ اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تیار رہیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے آگے سرنڈر کریں۔ جب آپ خدا کی طرف ایمان رکھتے ہیں تو یہ آپ کو آگے کی طرف حرکت دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ گہرے طور سے حقیقی سچائی کو جانیں۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں گہرے طور سے سچائی میں، ضرور ہے کہ آپ پہلے اسے سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی بنیادی چیزوں کو تعمیر اور فکس کریں اپنی زندگی میں۔ خدا کی طرف ایمان لگانا دراصل بنیادی ابتدائی شروعات ہے، حقیقی سچائی کے جاننے کے حوالے سے، بلکہ آپ کو خدا کے آگے اپنی خودی کا انکار کر کے اس کی بادشاہت اور اس کی طرف ایمان لگانا ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کی قربانی پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی موت اور جی اٹھنے پر ایمان کے ذریعے اور اس کے راست بازی کے خون سے ہم بنائے گئے ہیں، اور اس سچائی کو سمجھ کے لیے یہ بنیادی ابتدائی تعلیم ہے ہماری مسیح زندگی کے لیے۔ یعقوب کی کتاب 2:17-18 کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ 18 بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا اعمال تجھے دکھاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے جب آپ کچھ کرنا چاہیں گے۔ پطرس کا ایمان تھا یسوع پر اور اس کے کلام اور اس کی قوت پر۔ خدا کے کلام میں قدرت اور قوت پائی جاتی ہے اور وہ سب کچھ اس کے کلام سے ممکن ہو جاتا ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ضرور ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں، خدا میری آنکھوں اور ذہن پر پڑے پردوں کو ہٹا، میں تیری آواز کو سن سکوں۔ روح القدس خدا کے کلام کو سمجھنے میں میری مدد کر۔ خدا ایمان مہیا کرتا ہے کہ تاکہ ہم بچ سکیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، ایک دفعہ جب ہم بچائے جائیں تو پھر ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم سب بچائے گئے ہیں، نہ کہ اپنے اچھے کاموں کے سبب سے بلکہ اس کے خون بہانے کے سبب سے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ رومیو 5:8 لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اب ہم اس کے پیار کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم غلط کام بھی کریں ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے مردہ کاموں سے توبہ کر کے۔ اب ہمیں اس کے پاس آنے کے لیے پرانے عہد نامہ پر عمل کی ضرورت نہیں، یہ ایمان کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ آپ کو، مجھے اور ہر ایک آدمی، عورت اور بچہ کو ایمان پر جانچا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو بڑا اور چھوٹا ایمان دیا ہے اور مجھے اس نے سب کو ایک ہی ایمان دیا ہے۔ ضروری ہے شفا کے لیے، نجات کے لیے وہ ہم سب کو مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہر وہ چیز ہمیں درکار ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں اس کا پیار درکار ہے وہ ہمیں اپنا پیار دیتا ہے۔ معاف کرتے ہیں وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اگر ہمیں روح القدس درکار ہے وہ ہمیں اپنا روح القدس دیتا ہے۔ اگر ایمان درکار ہے تو وہ اپنا ایمان دیتا ہے۔ عبرانیوں 11:6 کو پڑھتے ہیں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ ہمیں ایمان کا پیمانہ دیتا ہے، ہر وہ مشکل چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کے کامل کاموں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کی کارکردگی کے وسیلہ سے۔ رومیو 12:3 کو پڑھتے ہیں، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی
اس قدر مخالفت کی، برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ آپ یہ نہ سوچیں کسی کے بارے میں کہ اس کا ایمان مجھ سے بڑا ہے، اس نے سب کو ایک جیسا ایمان دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسا سوچتے ہوں اور آپ اپنے ایمان پر ایمان رکھتے ہوں، مگر آپ کو خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر آپ کا ایمان خدا پر ہوگا تو وہ آپ کو خدا کے ایمان میں بڑھنے میں مدد دے گا۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں، آپ کا ہاتھ ایمان کا ہاتھ بن جائے گا۔ خدا آپ کے ہاتھ کو تھام لے گا، وہ ابھی اسی لمحہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ لیونگ روم میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خدا کا ہاتھ جو فضل کا ہاتھ ہے وہ آپ کو تھام لے گا ابھی اسی لمحہ۔ جب آپ ایمان کا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے، اور جب آپ ایمان کا ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ فضل کا ہاتھ قبول کریں گے۔ آپ اسے عزیز اور پیارے ہیں، آپ اس کے لیے قیمتی ہیں۔ یہ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، میں ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی جادوگری کو توڑتا ہوں، میں ہر طرح کی ناکامی کی قوت کو توڑتا ہوں، میں ہر طرح کی ناکامی کی لعنت کو جو آپ کے خاندان میں ہے اسے توڑتا ہوں۔ آپ ہر طرح کی ناکامی سے کامیاب ہوں گے۔ ہر طرح کی ناکامی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے یسوع مسیح کے نام میں ابھی اسی لمحہ۔ آپ کا معجزہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین ایمان کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں قائم ہو یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا پر ایمان رکھیں، وہ پیار کا خدا ہے اور آپ اس کی بادشاہت میں دوسرے درجے کے شہری نہیں۔ اور یہ بات مجھے بہت پرجوش کرتی ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنا بڑا ہے، اگر میں اپنا مقصد ڈھونڈتا ہوں تو اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے ایمان کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ہماری طرف آتا ہے، اور وہ میری بلاہٹ، میرے مقصد اور میرے تحفہ کو میرے اندر متحرک کرتا ہے، اور پھر میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، ابلیس کی مکاری کو دور کرتا ہوں۔ میں یہ سب اس کے سبب سے کرتا ہوں، اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے، کیونکہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے موا، اس نے ہمیں بچایا، اس نے مجھ سے کلام کیا اور مجھے میرے نام سے اپنے کام کے لیے بلایا۔ اس نے میرے دل کا دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھول دیا، کیونکہ مجھے اس کی اور اس میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس پر یقین رکھیں، وہ آپ پر اپنے مکاشفات کو کھولتا ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھولنے ہیں۔ وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابھی اسی وقت آپ کچن میں نہ جائیں، بیٹھ جائیں، ابھی اسی لمحہ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چینل تبدیل نہ کریں، اپنی توجہ اس طرف مرکوز رکھیں۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اگر آج آپ اس کو ترک کر دیں گے تو کل کی کوئی گارنٹی نہیں زندہ رہنے کی۔ میرے دوستو، ہماری زندگیاں بہت مختصر ہیں۔ سنیں خدا کے کلام کو، وہ آپ سے کیا کہتا ہے، اسے پڑھیں، سنیں، حاصل کریں۔ کہیں یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب آدم و حوا نے درخت سے پھل لیا جس سے خدا نے منع کیا تھا تو پھر خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے نیک و بد کا پھل کھایا تھا۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے ایمان کو اپنے لیے لیں اور اپنا ایمان خدا پر رکھیں۔ سو اب آپ اس نئی بنیادی ابتدائی تعلیم کو اپنے دل میں جگہ دیں اور مردہ کاموں سے توبہ کریں۔ آسان الفاظ میں آپ ایمان کو اپنے لیے لیں۔ ہماری قابلیت، ہماری تعلیم، ہماری معاشی زندگی کے ہر معاملے میں اپنا ایمان خدا پر رکھیں۔ یسوع مسیح ہمارے ایمان کو کامل کرنے والا ہے اور بانی ہے۔ وہ آپ کو بڑھاتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، خوف سننے سے جاتا ہے، تاریکی سننے سے جاتی ہے۔ آپ جب شروع کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ میں ابھی دعا کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں۔ اعمال 4:12 آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ کوئی دوسرا نبی نہیں، کوئی دوسرا ایسا مذہب نہیں۔ ان کے نبی مر گئے، دفن ہو گئے، مگر صرف مسیحت واحد مذہب ہے جس کا نبی مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اپنا ایمان خدا پر رکھیں، ابھی اسی لمحہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ خدا پر ایمان رکھیں، آئیں اس کے نزدیک آئیں، ابھی اسی لمحہ مجھے دیکھیں اور سنیں، میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ ابھی اے باپ،
میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں، میں نہ بدلنے والا فیصلہ کرتا ہوں، ابھی ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے تکلیف دی اور میرے ساتھ غلط کیا، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میرا یقین ہے وہ اس دنیا میں کنواری سے پیدا ہوا، میرا یقین ہے وہ میرے گناہوں کے لیے موا اور اس نے میری تمام بیماریاں اور کمزوریاں اپنے اوپر لے لیں اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یسوع ہی خدا ہے اور وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دوبارہ کہیں، میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے، میرا ایمان ہے آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ ضرور ہے کہ آپ جلد سے جلد پانی کے بپتسمہ کو حاصل کریں اور آپ کو بائبل بلیونگ چرچ میں داخلہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پانی کا بپتسمہ دے گا، روح القدس کے بپتسمہ کے لیے تیار کرے گا اور آپ کو مسیح کے شاگرد بننے کے لیے تربیت دے گا اور یہ سکھائے گا کہ آپ کس طرح خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اور یہ میرے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے وسیلہ سے ہوگا اور میں مسیح میں شادمان ہوں گا۔ آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر، ای میلز پر، واٹس ایپ پر میسج کر کے آگاہ کر سکتے ہیں کہ مسیح نے آپ کی زندگی میں کیا معجزہ کیا ہے۔ اپنی کہانی ہمارے ساتھ بیان کریں اور اپنی گواہی ضرور شیئر کریں۔ یاد رکھیں وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا۔ ٹیومرز، بہرے پن کی روح، برے خواب اور رویا، آتھرائٹس، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ اگر آپ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کی دماغی بیماری ہے، ہاتھ اٹھائیں۔ میرا ایمان ہے وہ قدرت رکھتا ہے آپ کو دماغی بیماریوں سے آزاد کرنے کی۔ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی۔ میں ہر طرح کی جادوگری کی لعنت کو توڑتا ہوں ابھی اسی لمحہ۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں، وہ کرنا شروع کریں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام اور معجزہ کیا ہے۔ میں آپ کی گواہیوں کا منتظر رہوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میں ہوں ڈاکٹر برائن ایڈم اور میں ہر روز یہ امید رکھتا ہوں آپ کی زندگیوں میں معجزات اور گواہیوں کی۔ ہر روز میرے دوستوں۔